मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ने खुदा की कसम इस्लाम में बेपनाह सुकून रखा है। रिलेशन है, मोहब्बतें हैं, खिदमतें हैं। बाप की पेशानी पे जन्नत तलाश करता है इंसान, माँ के कदमों में जा। अब माँ भी अगर ऐसी मॉडर्न लिबरल, बताओ माँ इस होलिये में अच्छी लगेगी कि स्लीवलेस, बल्कि एक तो हाफ स्लीव होता है ना, तो स्लीवलेस कपड़े पहन के वो जा रही हो नाइट क्लब में, आपकी मम्मी जा रही है कहाँ, क्लब जा रही हैं। ये गर्लफ्रेंड में तो ये शायद सूट कर जाए ठीक है, अम्मा में ये चीज। तो ये जो मार्केट में जिस किस्म की लेडीज चल रही हैं, आप क्या समझते हैं जो नाइट क्लबों में, इतना तो अभी हमारा हिसाब मॉडर्न नहीं हुआ कि लड़कियां नाइट क्लब में जाना शुरू कर दें, लेकिन हो जाएगा 50-60 साल के बाद, क्योंकि यलगार है ना वहां से जो कल्चर हम ले रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा, जाओ उसी तरफ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये बुढ़ापे में अच्छी माँ लगेंगी? बोलो। आप कह सकते नहीं बुढ़ापे में इनके सरों पे दुपट्टा आ जाएगा, बुढ़ापे में इनके हाथ में तस्बीह आ जाएगी। ना 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 ना, बुढ़ापे में वही मस्जिद में आता है जिसकी जवानी अच्छी गुजरी। जितने बूढ़े आपको मस्जिदों में नजर आते हैं ना, ये सारे जवानी से आ रहे हैं, तो बुढ़ापे में नहीं होता। इल्ला माशाल्लाह 1000 में किसी एक को अल्लाह तौफीक दे दे, क्योंकि सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहरमु बनु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान। इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है, दो चीजें उसमें कम होने के बजाय बढ़ती हैं। अल-हिर्सु अलल माल व तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, दुनिया की मोहब्बत, ये चीज़ें कम होने के बजाय बढ़ती हैं। क्या मतलब? जवान होती हैं ये। तो जवान वही चीज़ होती है जो पैदा हो चुकी हो, जवानी में थी, ख़त्म नहीं हुई, तो बुढ़ापे में ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जवानी में आपको मशहूर होने का शौक़ है, बुढ़ापे में ये शौक़ कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। जवानी में आपको शौक़ था मैं मशहूर हो जाऊँ, हर आदमी मेरी इज्जत करे, हर जगह मेरा इस्तेक़बाल हो, नहीं हो रहे, आपको टेंशन हो रही है, कम होगी टेंशन। लेकिन आपने ये शौक खत्म नहीं किया ना, आखिरत का खौफ पैदा करके, आखिरत की लालच पैदा करके। अब जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, ये शौक आपका जवान होगा, और डिप्रेशन आपकी कम होने के बजाय बढ़ेगी, फिर इसी डिप्रेशन से मरोगे आप। ये टेंशन और ज्यादा होगी बुढ़ापे में, यार क्यों मुझे लोग रिस्पेक्ट, और बुढ़ापे में आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी? खत्म। क्योंकि बुढ़ापे में आपको इज्जत सिर्फ आपकी औलाद देती है, खूब समझ लो। जवानी में आपको इज्जत देने वाले बहुत से लोग आपके अंदर कोई एबिलिटी है उसकी बेस पे देंगे। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, वेलकम जी, आपने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, आइए तशरीफ लाइए। जब बूढ़े हो गए तो अब आपके अंदर वो सलाहियत ही ख़त्म हो गई। तो जो मोहब्बत की बेस थी, जब वो ख़त्म हो गई तो मोहब्बत बाकी रहेगी? बोलते क्यों नहीं? देखो, आपको कोई किसी हसीना से मोहब्बत है उसके हुस्न जमाल की वजह से, हुस्न ख़त्म तो मोहब्बत कहाँ गई? दिल लेने चलेगी मोहब्बत। आपको मोहब्बत ही अच्छी एक्टिंग करता है, कोई एक्टर है, जब बुढ़ापे में एक्टिंग खत्म तो मोहब्बत भी क्या? बोलो ना, खत्म। आपको ये था कि यार बड़ा अच्छा बॉक्सर है, इस बेस पे आप उसके मैचेस देखते, आप उसके खेल देखते, और बड़ा आपका दिल चाहता मैं इससे मिलूं। जब उसकी वो बुढ़ापा आ गया, बॉक्सिंग के काबिल नहीं रहा, तो वो इज्जत भी क्या हो गई? खत्म। तो बुढ़ापे में हकीकी इज्जत सिर्फ किससे मिलती है? औलाद से। और कमाल की बात पता है क्या है? दुनिया में सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि जो जितने बूढ़े हों उतने ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसके अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है। एक और रिश्ता है, वो है रूहानी बाप का, जिसको उलमा या बुजुर्गान दीन कहा जाता है। या तो रूहानी बाप बन जाओ, सही है ना, या जिस्मानी बाप बन जाओ। फिर जितने बूढ़े होगे उतने क्या होगे? उतने अच्छे लगो। कहते हैं ना, बीवी जितनी जवान हो और माँ जितनी बूढ़ी हो, ये मशहूर है। उल्टा कर दिया, अगर अम्मा जवान है और बेगम साहिबा की उम्र 80 साल है, तो ये हिसाब किताब क्या है? ये सेट नहीं। बीवी कहते हैं लोगों में मशहूर है, हकीकत भी है, क्या शर्माना यार इसमें? हकीकत भी ये, बीवी जितनी जवान हो अच्छी लगती है ना, इसमें क्या शर्माना? हम मैं दोगली बातें करूं आपके सामने आपको खुश करने के लिए कि नहीं जी बेगम भी बहुत बुजुर्ग हो? नहीं भाई, बेगम जवानी अच्छी लगती है ना। हाँ, ऐसा ना हो कि बुजुर्ग हो चुकी हो छोड़ दें आप उसको जाके। फिर उससे एक और वजह से मोहब्बत होती है कि आपके साथ उसने इतना टाइम
گزارا ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ وقت جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے, بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے, یہ ہوتا ہے نا. کیونکہ عورت کو بھی پتا ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے, مجھے دیکھتے ہی, ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہے, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن کے. اس کو پتا ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل, بولو, نہیں کرے گا, منہ مارنے کا دل نہیں کرے. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا. شوہر 2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی ہے, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز, آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی. اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ, بولو, یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی, کمر جھک گئی ہے, کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور کیا بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یا مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے, کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی. اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی. اور کیا پھر یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان, بڑا سا خاندان, خوشیاں آسان. وہ خاندان سمٹ کے, ٹھیک ہے نا, ایک آدھ داماد, ایک آدھ کہیں سے بہو, بس یہ ختم, ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے, کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا. ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتا ہے قربان کر دو, دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں. خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن.
زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ. یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے گھریلو لائف. اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا. ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہو, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں. اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کرو, کیونکہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی. ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ باپ یا بھائی کو. وہ فوراً پہنچے گا, فوراً پہنچے گا. وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے, کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو نہیں پہنچتی. بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. جو اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے, جس کی وجہ سے چہروں پہ بھی سکون پیدا ہوتا ہے. جو اسلام پہ چلتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ رونق پیدا کر دیتے ہیں. ہم نے علماء صلحاء کے چہروں پہ رونق دیکھی, ان کے چہروں میں سکون اطمینان دیکھا, حالانکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. غربت میں بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلوا من الطیبات یہ آیت میں بتا رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل کو بھی کیا کرو؟ پاک کرو. گندے عمل بھی نہ کرو. جھوٹ بولنا ناپاک عمل ہے, زنا کرنا ناپاک عمل ہے, ہوس کرنا ناپاک عمل ہے. انسان پیسہ کمائے حلال طریقے سے استغنا کے ساتھ. استغنا کا مطلب کیا ہے؟ لالچ نہ کرے. اس کی جیب پہ نظر, اس کی جیب پہ نظر, اس کے جناب بٹوے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا پیسہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تعاون کرنا بند نہ کریں. ایک غریب ہے ہمارے جاننے والوں میں, مجھے پتا ہے بہت غریب ہے. میں نے ایک دن اس کو بلا کے زکوٰۃ دے دی, تو وہ نہیں لے رہا تھا. کہہ رہا ہے یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے, مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ میں نے زبردستی, مجھے پتا تھا نہیں ہے سفید پوش ہے اور نوجوان لڑکا, زبردستی میں نے زکوٰۃ پکڑائی اس کو. ضرورت تھی اس کو واقعی, خاندانی ہونے کی دلیل. 2 مہینے بعد آ کے وہ پیسے واپس کیے, کہہ رہے میرے پاس اب پیسوں کا انتظام ہو گیا, یہ آپ واپس لے لیں. میں نے کہا تیرا باپ بھی لے گا ابھی ہے, سمجھ رہے ہو نا. میں نے کہا ہمیں خاندانی لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ تلاش ہوتی ہے. لچڑ لوگ معاشرے میں زیادہ نظر آئیں گے.
آپ نے ایک پیسے پکڑائے, پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا, ہائے ہائے میرے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہائے ہائے. حالانکہ میں گیا ہوں لوگوں کے گھروں میں نے سروے کیا ہے نا, کسی نے کہا نا کچھ نہیں ہے, پہنچ گیا ہم ان کے گھر, اچھا بھلا کھا پی رہے ہو, منہ میں بھیک کی تمہاری جو ہے نا ایک ذلت. تو یہ کیا ہے, رزق تو آپ کو ملے گا, استغنا کے ساتھ رہو گے تو دروازے پھاڑ کے رزق آئے گا. اور اگر بھکاری پن پہ آ گئے نا تو ادھر سے بھی گھسیٹا, ادھر سے بھی, ادھر منہ ٹیڑھا کیا, بیوی کے سامنے بھی چھپا رہا ہے, اسے بہت تھوڑا تھوڑا کھلا رہا ہے تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس کیا ہے, پیسے ہیں. اس کو اچھا, ایسے لوگ بھی ہیں, اس کو بھی غربت میں رکھا ہوا, بھائی کھاؤ کھلاؤ یار, کیوں اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہوس اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. آخرت کو ہدف بناؤ گے تو پھر سینہ کشادہ ہو جائے یار, چلتا ہے. تو یہ ہوس یہ کیا ہے, یہ بھی گندا اور ناپاک عمل ہے. یہ تمام قسم کی ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا تو آپ پاک ہو جاؤ گے. اور راحت کس میں ملتی ہے, پاک ہونے میں یا ناپاک ہونے میں؟ پاک میں راحت. تو صرف جسمانی غسل سے سکون نہیں ملتا, روحانی غسل سے جو سکون ملتا ہے وہ جسمانی غسل سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے. تو نہ جھوٹ بولے انسان, نہ لالچ کرے. آج لالچ بہت, دیکھو لالچ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانا. غیر اخلاقی طریقے, کسٹمر کے گھر تک پہنچ گئے منت سماجت کرتے کرتے, یہ لے لو یہ چیز لے لو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں کہ باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کہیں جا رہے ہو گاڑی کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, سر پلیز یہاں آئے. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے ہوٹل بنا دیا, ایک بورڈ لگا دیا, یہاں اچھے کھانے دستیاب ہیں, ہمارا دل چاہے گا ہم گھس جائیں گے, نہیں تو چھوڑا یار, باڑ میں جائے تیری ایسی کی تیسی, ایسے بولو اچھا لگے گا. کھانا ہے کھا, نہیں تو نکل یہاں سے. کوئی زکات تھوڑی بٹ رہی ہے یہاں پہ, بزنس ہے بھائی, بزنس کے سٹائل میں ہوگا تو لینا ہے لو, نہیں تو یہاں سے دفع ہو یہاں سے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, دفع نہ کرے, بد اخلاقی نہ کرے. کہ مثال دے رہا ہوں, دل میں یہی ہونا چاہیے بھائی جو میرے اب صدر میں آپ دکانوں میں چلے جاؤ, آپ جا رہے ہوتے ہیں, صوفی صاحب بیٹھیے تو صحیح, کہاں جا رہے ہیں, بیٹھے نا, کہاں جا رہے ہیں. او بھائی یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے شاپ کھول لی, آپ آرام سے بیٹھو, بد اخلاقی نہ کرو کسٹمر کے ساتھ. کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ مار لو, آ جا بھائی, دیکھ ہی نہیں رہا اس کے پیچھے جا رہے ہیں. بہن کہاں جا رہی ہیں, انٹی نہیں بولتے ہیں, ان کو پتا ہے پر جاتی رہے گی, رکے گی نہیں. کسی خاتون کو انٹی بول دیا نا, وہ سمندر میں جا کے منوڑا کے گر جائے گی, وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی. تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے, بھابھی آئیے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں. بھائی تمیز سے کماؤ یار. آپ کا کوئی بزنس ہے, اسی جیسا بزنس دوسرے نے بھی کھول لیا, کوئی بات نہیں یار, جو جس کے مقدر میں جو کسٹمر ہوگا آئے گا. لیکن ایک آدمی اسی جیسا بزنس کرتا ہے تو اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کسی طرح سے. میں ایک دفعہ ایک بائک والے کے پاس گیا اپنی بائک ٹھیک کرانے کے لیے, ہر مہینے اسی کے پاس جاتا تھا. ایک دن وہ اتفاق سے اس کی ورک شاپ بند تھی تو میں ساتھ والے کے پاس چلا گیا. ساتھ والے سے جب میں نے بائک ٹھیک کروانے لگا تو اس نے کہا آپ اس کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں ایک بات بتاؤں, یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں, تو آپ برا محسوس کرو گے. آپ مولانا صاحب ہیں, کسی کی اپنے پڑوسی کی برائی کرنی نہیں چاہیے, لیکن چونکہ آپ بہرحال ایک ان کے خیال میں ایک عزت دار آدمی تھا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں. مجھے بہت برا لگا اس کا یہ عمل. میں نے کہا اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں, تیرے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا. حالانکہ عین ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو. ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو. دلیل نہیں ہے تو کیوں الزام لگا رہے ہو؟ ثابت کرو. آپ ثابت آپ کر نہیں سکتے, آپ کسٹمر کو چکر میں ڈال دیا نا آپ نے. میں ایسے ہی الزام لگا دوں وہ بندہ 2 نمبر ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے, لیکن جب تک میرے پاس اس کو پروف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ورغلاؤں, اس لیے کہ اگلا میری بات پہ کیوں یقین کرے گا. تو میں نے کہا بھائی میں دل میں سوچا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ 2 نمبر ہے یا نہیں ہے, تیرے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ تو کیا ہے, اپنے پڑوسی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. آپ بیٹھو یار, آپ یہ سوچو ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے, اور کوئی دلیل سے بات کرتا بتا دیتا کہ اس دن جو آپ نے انجن ٹھیک کروایا تو اس انجن میں اس نے یہ والا پرزا آپ چیک کر لیے گا جا کے چائنا کا ڈالا ہے, یہ دلیل سے بات ہوتی, میں چیک کر لیتا واقعی بھائی وہ 2 نمبر ہے مجھے, پھر یہ جائز ہے تاکہ دوسرے کو نقصان ہو. لیکن آپ ہوائی بات کر رہے ہو, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں جرح مبہم. مبہم کا مطلب پھینک دو آپ بیٹھ کے. حدیث میں جب جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی ضعیف ہے,
تو جرح کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جرح مفسر کہلاتی ہے, ایک جرح مبہم. تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے کسی بڑے محدث نے کہہ دیا یہ راوی ضعیف ہے, اس سے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک وہ ڈیفائن نہیں کرتے بھائی کیوں ضعیف ہے, وجہ کیا ہے اس کے ضعیف ہونے کی. تو اس کو کہتے ہیں جرح مفسر. آج انٹرنیٹ پہ جو بہت سارے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں نا, جو آپ کو بڑی بڑی تحقیقات حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں فلاں محدث نے اس کو ضعیف کہا, فلاں محدث نے اس راوی کو ضعیف کہا. لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں, یار اس نے بھی ضعیف کہہ دیا, اس نے بھی, اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے, حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے, اس کو حدیث کے اصول معلوم ہی نہیں ہے, وہ صرف حوالہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث کے راوی کو فلاں محدث نے ضعیف کہا, تو واقعی یہ کیا ہے, ضعیف ہے, لہذا یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. حالانکہ آپ کسی علم حدیث کے ماہر سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ اس نے ضعیف کہا, اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, کیونکہ ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہے, یہ جرح مبہم ہے. تو آپ بتاؤ اتنے بڑے محدث جب کسی کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور وجہ نہ بیان کر رہے ہوں, تو علماء نے اتنے بڑے محدث کی رائے کا اعتبار نہیں کیا. ایک میکینک جو ورک شاپ میں بیٹھنے والا ہے, وہ جب کہتے ہیں میرا پڑوسی آپ کی بائک جو صحیح جو کر رہا ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ 2 نمبر ہے, تو اس کی جرح مبہم کا کہاں سے اعتبار ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی ہے, بس چکر میں ڈال دیا, اب وسوسے آنا شروع ہو گئے, پتہ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہا ہوگا میری بائک کے ساتھ. تو خیر, تو یہ خیر اس کا مقصد کیا تھا یار, یہ میرے پاس آیا کریں, تو کیا ہوا, اس کے پاس تو میں گیا ہی نہیں, ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہوس. تو ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو, کنجوسی کی گندگی سے انسان پاک کرے, جھوٹ کی گندگی سے, بد نظری کی گندگی سے, اور لالچ کی گندگی سے, اور یہ ساری گندگیوں سے. اور جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں کلو من الطیبات, کھاتا بھی پاک ہے اور عمل بھی کیا کرتا ہے, پاک. یہ اسلام کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, اٹ از کالڈ اسلام. اس کو کیا کہتے ہیں, اسلام. اس پہ جنت بھی ملتی ہے اور جہنم بھی. اور یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی ایک دعوت ہے نا, کہ اعمال کرو گے تو جنت دوں گا, یہ واقعی سمجھ میں آتی ہے.